जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंगम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट यानी सुख संदेश लेके हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। दुआ पे मैंने बात की थी, उसका तारुफ थोड़ा सा पिछले सुख संदेश में आपसे करवाया था, प्रेयर दुआ। और आज से मैं दुआए रबानी पर सिलसिलावार तफसील से जो है वो डिवोशनल थॉट करूंगा, सुख संदेश पेश करूंगा। इसके बारे में बहुत से लोग इस तरह समझते हैं दुआए रबानी के बारे में कि इससे पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक नमूना है दुआ करने का, एक तरीका या नमूना खुदाम यीशु मसीह ने दिखाया है, तो ज़रूरी नहीं कि हम इसको पढ़ें। और बहुत सी जो डिनोमिनेशंस हैं वो थोड़ा सा इस पे बात नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि दुआए रबानी पढ़नी जो है वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि खुदाम ने उससे दुआ करने का बस तरीका बताया। बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने ये नमूना दिया है, एक फॉर्मेट बताया, एक खाका पेश किया कि हमारी समझ क्या होनी चाहिए और जब दुआ है तो हम किससे दुआ करें। इसमें बहुत इल्म इलाहियात का जो गहरा भेद इसमें शामिल है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसे इस तरह समझता हूं कि दुआए रबानी हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये दुआ का एक ऐसा गहरा भेद है इसमें जो खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये सिखाया कि हमारी सोच, हमारा ईमान, खुदा कौन है, वो क्या कर सकता है, वो कहाँ है, इसमें सब कुछ मौजूद है। और खुदा के दिल की, खुदा की मर्जी क्या है कि हम अपने आप को किस मुकाम पर रखें और उससे किस तरह मांगें। और जैसे मैंने दुआया इब्तदाई प्रोग्राम में ये बताया था, खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये बताया कि किस तरह तुम दुआ ना किया करो, बल्कि तुम इस तरह दुआ किया करो। उसमें उन्होंने जिक्र किया था रियाकारों की तरह ना बनो, या ज़्यादा गैर कौमों की तरह जो बहुत बोलते हैं, बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया बक बक ना करो, बक बक करते। तो फिर आपने शागिर्दों को ये बताया, अगर आपने मेरा वो डिवोशनल थॉट सुना है। तो आज से मैं दुआए रब्बानी पर सीरीज शुरू कर रहा हूं सुख संदेश में। और आज 9वीं आयत पे खुदाम यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई उसका 6 बाब और 9वीं आयत पर, द गॉस्पेल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9। खुदाम यीशु मसीह ने ये कहा, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। खुदाम यीशु मसीह ने शागिर्दों को जब दुआ करना वो सिखा रहे थे, और उसमें खास तौर पे कहा, उन्होंने कहा जब तुम दुआ करो, कि दूसरे लोग कैसे करते हैं, जो उससे पहले जो है वो रियाकारों की तरह या जो ज़्यादा बोलते हैं उनकी तरह नहीं, बल्कि यहाँ जो एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया जिससे मेरा दिल हमेशा खुशी से भर जाता है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। तुम जो है वो दोस्ती का, करीबी रिश्ते का
ایک تاثر اس سے ملتا ہے۔ آپ سے پھر تم ہوئے، پھر تو کا عنواں ہو گئے۔ آپ میں تھوڑی تکلفانہ بات ہے، لیکن تم جو ہے وہ ہم اپنے بہت جو قریبی دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، یا جو ہمارا بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، اس سے ہم تم کہہ کے اس سے مخاطب کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرے میرے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، بلکہ ہم سوچ میں، سمجھنے میں، رشتے میں، محبت میں، خلوص میں ایک ہے، بے تکلفی ہے، فرینکنس ہے۔ اور یہ بات میرے لیے بڑی ہی تقویت کا باعث بنتی ہے کہ دوسری دنیا کی قوموں کی طرح خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا اپنے شاگردوں کو یا اپنے لوگوں کو کہ میرے نام سے پہلے بہت لمبے لمبے لفظ لگانا اور پھر جو ہے میری عزت میں بعد میں کچھ اور لفظ بڑھانا۔ بالکل نہیں، پورے کلام میں آپ دیکھ لیں وہ ایسا بے تکلف اور ایسا پیار کرنے والا، رشتہ قائم کرنے والا خدا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت دفعہ بہت سے لوگ جو ہیں، جو غیر مسیحی لوگ، وہ تھوڑے اس سے بڑے وہ جو ہے وہ حیران اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ خدا یسوع مسیح کے جب بارے میں دعا میں بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عزت کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے ہم سے رشتہ بنایا، اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، تم میرے بھائی ہو، اور ان سے تم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ اور اگر آپ شاگردوں کی گفتگو بھی دیکھیں، یہ جو اناجیل میں ہے، وہ خدا یسوع مسیح سے بڑا بے تکلفی سے وہ بات کرتے ہیں کہ کیا تجھے پتا ہے کہ تیری اس بات سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے جب وہ خدا یسوع مسیح سے بات کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ خداوند یہی چاہتے ہیں۔ پہلے خدا انسان سے دور تھا۔ جو مذہب ہے، پرانا عہد نامہ دیکھیں، اس میں انسان جو ہے وہ ڈھونڈتا تھا، خدا کی طرف پہنچنا چاہتا تھا۔ لیکن یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، پھر کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا ہے۔ مسیحت میں ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا انسان کے پاس آیا، انسانی جسم میں اس کے معیار پر آ گیا، اس دلدل میں جس میں گناہ کی دلدل اور سزا میں، لعنت میں انسان گر گیا تھا، نافرما برداری کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، وہاں سے اس نے خود آ کے اسے کھینچا۔ پریز دی لارڈ۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم دعا کرو، انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑو جو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور جو ریاکاروں کی طرح دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن تم فرق ہو، میں نے تمہیں الگ کیا ہے اس دنیا میں۔ کلیسیا کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداروں کی ایسی جماعت جنہیں خدا نے ایمان لانے کے بعد، جو ایمان لے آتے ہیں خدا یسوع مسیح پر، تو ظاہر ہم انہیں ایماندار کہتے ہیں، کہ یہ ایمانداروں کی ایسی جماعت ہے جو دنیا سے الگ کی ہوتی ہے، کیا کرنے کے لیے؟ کہ وہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں جانے، پوری کریں اور اس کی تمجید کریں، اور دوسری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنے۔ اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے یہ کہا شاگردوں کو، انہوں نے کہا کہ تاکہ تمہارے نیک کام دیکھ کر لوگ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں۔ تم دنیا کا نور ہو، تم زمین کا نمک ہو۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ رشتہ بنایا، بس تم اس طرح دعا کیا کرو۔ اور پہلا لفظ کیا ہے؟ اے ایڈریسنگ ہے۔ اگر ہم اپنے
عزیزوں سے، دوستوں سے وہ کہتے ہیں او ذرا ادھر آؤ، بات سنو، اپنے بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو، او میرے بیٹے، او میری بیٹی، یا اپنی بیوی سے یا دوستوں سے جب بات کرتے ہیں ہم انہیں مخاطب کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا خوبصورت یہ بات مجھے لگی ہے جب میں یہ بات کر رہا ہوں، اور جب بھی دعائے روبانی میں پڑھتا ہوں، میں اسے ضرور پڑھتا ہوں، ہم اپنی عبادت کے آخر میں پڑھتے ہیں، یہ بہت برکت کی بات ہے۔ بار بار ہم وہ لفظ منہ سے نکالتے ہیں، التجا کرتے ہیں خدا سے۔ اور جب اس سیریز میں آگے بڑھوں گا تو آپ جان جائیں گے کہ کیوں یہ ضروری ہے۔ مخاطب کرنا ایک رشتہ ہے، یہ نہیں کہ ہوا میں ایسے ہی ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی سن رہا ہے۔ جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ دوسرا سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے جن سے ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جب لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان کی اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، بے شک ہم خدا کو اپنی یہ جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم ایمان کے وسیلے سے جانتے ہیں کہ کوئی سامنے بیٹھا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا ہمارے باپ، اے ہمارے باپ، ہمارے، یہ ایک دوسری خوبصورت بات ہے جو بڑی بھید ہے اس میں۔ خدا جو ہے وہ ہمیشہ، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق سے ایک رشتہ بناتا ہے، تعلق بناتا ہے، انفرادی طور پہ بھی، لیکن وہ ہمیشہ اجتماعی طور پہ۔ آپ دیکھیں جب قوم چنی، اسرائیل قوم میری چنی ہوئی قوم ہے، ابراہیم کو چنا اور ابراہیم کو کہا کہ میں تجھے ایک ملک دوں گا، وہ ایمان سے چل پڑا، لوط کو اس نے ساتھ لے لیا اور اس کو نسل کا خدا نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ پیدائش اس کا 12واں باب پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ تیرے وسیلے سے قومیں برکت پائیں گی، بلکہ یہاں تک کہا جو تجھے برکت دیں گے میں انہیں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا۔ یہ ابراہیم سے بات کی تھی۔ جو اس بھید کو جانتے ہیں وہ یہودیوں یا اسرائیلیوں کے خلاف بات نہیں کرتے۔ خدا نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے کمیونٹی، اور یہ بڑی بھید کی بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے جو شاگردوں کو بتائی۔ دیکھیں ہم زیادہ تر اگر ہم بھی دعا کرتے ہیں، جب کبھی غور کیجئے گا، ہم ذاتی طور پر اپنے لیے خود غرضانہ طور پہ دعا کرتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے سرفراز کر، تو کر، اور ہم دوسروں کو اس میں انوالو نہیں کرتے، ان کے لیے بہت کم دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے یہاں یہ بات شروع کی کہ تمہیں وہ بعد میں ملے گا، لیکن پہلے اپنے خاندان کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ان کے لیے دعا کرو، ہمارے، کیونکہ وہ سب کا باپ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کو جا کے اسے کہے کہ آپ مجھے تو پیار کریں لیکن میرے دوسرے بھائی کو جو ہر روز سزا دیں، مجھے تو آپ اچھا کھانا دیں اور میرے بھائی اور بہن کو بالکل کھانا نہ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ ایسی دعا سنے؟ بالکل یہی بات خدا یسوع مسیح شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، ہماری دعائیں اس لیے بھی جو ہے سنی نہیں جاتی کیونکہ ہم خود غرضی سے، سیلفشنس سے صرف اپنے لیے بہتری چاہتے ہیں، ہم اپنی شفا چاہتے ہیں، ہم اپنی خوشحالی چاہتے ہیں، ہم اپنی بڑھوتی چاہتے ہیں۔ جبکہ خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا کہ جب اسے کہنا کہ اے ایمان سے کہ تو زندہ خدا ہے اور سن رہا ہے، ہمارے باپ، میں اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ان سب کے کو تیرے سامنے لے آتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ بات بھی شاگردوں کو سکھائی ہے، اس کلام میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ
جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان سے ویسا ہی کرو۔ یہ دیکھیں کمیونٹی کی بات ہے، یہ رشتے کی بات ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے۔ اور اگر ہم اس بھید کو جان جائیں تو ہم بہت مضبوط قوم بن جائیں، لیکن پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اس بھید کو دنیا کی دوسری قوموں نے چرا لیا ہے، اس کلام سے سیکھ لیا ہے۔ ہمیشہ وہ امہ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم بھائی کو دیکھ نہیں سکتے۔ کسی کے پاس اچھی چیز آ جائے، کیسے آئی، کہاں سے پیسے آئے، ضرور چوری کی ہے، ضرور ڈاکہ ڈالا ہے، ضرور فراڈ کیا ہے۔ خدا میں یسوع مسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو اس طرح شروع کرنا ہے، اے ہمارے کمیونٹی کی اسپرٹ ہے، میری دعا ہے ہم اس بھید کو جان جائیں۔ خدا ہمیشہ قوموں کو برکت دیتا ہے، خاندانوں کو برکت دیتا ہے، اور مقدس پالوس اس بھید کو بڑا خوبصورت بتاتے ہیں۔ اس دروگا کو جیل میں اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، جب وہ ہم دوستائش کر رہے تھے تو نیو تک ہل گئی، جیل ہل گئی جس میں وہ تھے، دروازے کھل گئے۔ تو وہ جو دروگا تھا، جیلر تھا، جب آیا اس نے سوچا کہ یہ تو قیدی سارے پتہ نہیں بھاگ گئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اپنی تلوار سے خودکشی کرنا چاہتا تھا، لیکن پالوس چلا ہے، اس نے کہا نہیں خاطر جمع کر مارنا، یہ خدا کا جلال تھا، ہلکی سی تو نے بھی جھلک دیکھی ہے اس قادر مطلق خدا کی کہ جلال کی، کہ اس نے ہلا دیا سارا کچھ۔ پھر اس نے جب ایمان لے کے آیا وہ دروگا، تو خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر تو خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے تو نہیں، تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ دیکھیں یہ خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کیسے چاہتا ہے۔ ہم صرف اپنے لیے مانگتے رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہم بری خواہشیں رکھتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے کہا جب دعا کرو پھر ہمارے لیے، سب کے لیے کرو، انہیں بھی ملے گا اور پھر تمہیں بھی ملے گا۔ اور پھر خاص جو اگلی ایک لفظ ہے، باپ ایک رشتہ ہے، خوبی ہے ایک۔ باپ جو لفظ ہے اس کا معنی یا اس کا احساس ہمیں کیسے ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے، جب ہم بھی چھوٹے تھے، میں چھوٹا تھا، تو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور آدمی میرے لیے میرا باپ تھا، میری دنیا کا مرکز۔ اور میں سمجھتا تھا کہ وہ سب سے طاقتور ہے، میں کوئی بھی بات ان سے کہوں گا وہ میری سنیں گے، وہ جو کچھ میں مانگوں گا وہ مجھے دیں گے۔ اور میں اس طرح، ہم سب جو بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرور دے دیں گے، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ ان کے پاس ہے۔ ہم اس طرح اپنے باپ سے مانگتے ہیں، اپنی توقعات ظاہر کرتے ہیں۔ ایک رشتہ ہے، باپ کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ پالتا ہے، وہ سنبھالتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے، وہ مہیا کرتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ محبت دکھاتا ہے، وہ ایک چیز میں وہ ہمارے لیے موجود رہتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ رشتہ جو تم اپنے زمینی باپ سے توقعات رکھتے ہو، اس سے جس نے سب کچھ بنایا ہے، جو خالق و مالک ہے، قادر مطلق ہے، اور اس ایمان سے آؤ کہ جس طرح ہم اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں کہ ابا جی میری یہ چیز ختم ہو گئی ہے، یہ کتاب میری ختم ہو گئی ہے، یا یہ چیز ختم ہو گئی ہے، مجھے کل چاہیے، میں نے اسکول لے کے جانی ہے۔ اب باپ اپنے آپ کو یاد اگر ہے تو وہ کہاں سے بھی لائے، کیا بھی کرے، وہ چیز لا کے دیتا ہے۔ یہ بات ہے خدا یسوع مسیح جو شاگردوں کو اور ہمیں بتا رہے ہیں، ایک رشتے کے ساتھ اتنے ایمان سے، اپنائیت سے کہ مانگ رہے ہیں، اور ہمیں علم ہے کہ اگر باپ سے کہا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے اور کل صبح اسکول ہمیں یہ لے کے جانا ہے، یہ کل یا آج شام کو مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ کیسے بھی کرے، وہ باپ دیتا ہے۔
میرا زندگی میں ایسا تجربہ رہا ہے، آپ کا بھی ضرور رہا ہوگا، ایک رشتے کے ساتھ، کیونکہ وہ مہیا کرنے، وہ سورس ہے، وہ منبع ہے ایک ایک چیز کا، اور یہ ایمان کی ایک ایسی سطح ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ باپ وہ کبھی انکار کرتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ کیا اس چیز کی اسے ضرورت ہے، کیا اس میں اس کی بہتری ہے، کیا یہ صحیح وقت ہے۔ جیسے ایک چیز ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے پاس جائے کہ مجھے آپ ایک قیمتی ڈائمنڈ دے دو، جبکہ وہ جو ہے وہ عام چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کھیلتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، باپ اسے دے دے گا؟ یا باپ کو ایک بچہ کھیلتے ہوئے کہے کہ اگر باپ کسی چھری سے، نائف سے کوئی چیز چھیل رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں، تو بچہ کیا کہے کہ یہ مجھے دے دے، میں اسے کروں گا، تو باپ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے یہ اپنے آپ کو زخمی کر لے گا، یہ اپنی انگلی کاٹ لے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جب دعا کرو تو کہنا اے ہمارے باپ۔ پھر آگے خداوند یسوع مسیح نے لوکیشن بتائی۔ یہ جو باپ ہے، ہمارے زمینی باپ تو ہمارے ساتھ گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن جس سے خداوند یسوع مسیح نے کہا دعا کرو، تو وہ کیا ہے؟ تو جو آسمان میں ہے۔ پریز دی لارڈ۔ مکاشفہ چوتھے باب میں اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، خدا کے تخت کی بات ہے، یروشلم، نئے یروشلم کی بات آپ نے دیکھی ہے۔ مکاشفہ 21-22واں باب پڑھ کے دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے لوکیشن کی بات کی ہے، آسمان کی بادشاہت، آسمان میں جو طریقہ کار ہے، خدا ہے، باپ ہے، برہ ہے، یسوع مسیح ناصری، تخت ہے، 24 بزرگ ہیں، فرشتگان ہیں، اور وہاں کا ایک نظام ہے، آسمان کی بادشاہی جسے کہتے ہیں کہ اے باپ تو جو آسمان میں ہے، اس کی ایک لوکیشن ہے، اور آسمان سے برکتیں برستی ہیں، وہ قادر مطلق ہے، سارا اختیار اوپر سے ہے۔ اور اگر ہم پیدائش کی پہلے باب کی پہلی ہی 2-3 آیات پڑھیں تو وہاں لکھا ہے ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمان اختیار کی جگہ اوپر ہے، اسی سے موسم آتے ہیں، بارش آتی ہے، رحمتیں آتی ہیں، معجزات آتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب 5000 کو کھانا کھلایا اور لکھا 7000 کو بھی، تو پہلے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، شکر کیا، لازر زندہ ہوا، خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا۔ آسمان کی طرف دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ اس اختیار کو پکارا، میں تیرا شکر کرتا ہوں باپ۔ اور اسی باپ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے؟ اس کی لوکیشن آسمان ہے، اور یسایہ اپنے صحیفے میں لکھتا ہے کہ تمہارے خیال میرے خیال نہیں، اور تمہاری راہیں میری راہیں نہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے آسمان زمین سے جتنا بلند ہے، ایسے ہی میرے خیالات ہیں۔ لوکیشن ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ ایسے ہی ہوا میں باتیں کرنے والی بات نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس گہرے بیت کو بتایا کہ زندہ خدا ہے، آسمان میں ایک سلطنت ہے، ایک بادشاہی ہے، جس کے بارے میں زیادہ تر چرچز پہ بات نہیں کی جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم جو مسیحی ہے وہ اپنی اہمیت کو، اپنی حیثیت کو، اور اس خدا کی قدوسیت کو اور قدرت کو اور اس کے جلال کو اور اس کے قادر مطلق ہونے کو بہت کم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اونچا ہے ہم سے، اور ایک ایک چیز کا اختیار تیرے پاس ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر انہیں کہا تیرا نام پاک مانا جائے۔ 10 حکموں میں بھی یہ ایک خاص بات ہے، بے فائدہ نام نہ لینا،
وہ نام، اس کے نام میں قدرت ہے اور وہ پاک ہے، خدا پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ بات خدا یسوع مسیح شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ پاک ہے، وہ اپنی پاکیزگی میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ کوئی بھی ہو، اس کا بیٹا پورے جہان کا گناہ اٹھا کے صلیب پر بھی لٹکا ہو تو وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ پاک ہے، پوتر ہے۔ بیٹے کو چلانا پڑا، ایلی ایلی لما شبکتانی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ گناہ اٹھایا ہوا تھا جہان کا، پاک خدا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم جیسے مرضی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا بدکار کی دعا نہیں سنتا۔ بہت دفعہ جب ہم یہ اقرار کرتے رہتے ہیں دعاؤں میں، ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، میں گنہگار ہوں تو میری دعا نہیں سنے گا، اس کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ گنہگار کی دعا سنتا نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے کہیں؟ ہاں، اس گناہ سے توبہ کریں۔ گناہگار کو توبہ کرنے کی خدا نے توفیق بخشی، جیسے پطرس اپنے خط میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو پھر خدا آتا ہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور گناہ نہ کرنے کی وہ طاقت دیتا ہے۔ اور جب دعا کرنے اور کلام پڑھنے میں ہم ہر روز آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ گناہ ہماری طرف وہ آ ہی نہیں سکتا، اس کی جرت ہی نہیں ہے، کیونکہ پاک روح ہماری فطرت وہ بدل دیتا ہے۔ تیرا نام پاک مانا جائے۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، دعائے ربانی کے اس سلسلے میں یہ 9ویں آیت پہ میں آج بات کر رہا تھا، اور مجھے امید ہے جس طرح میری زندگی میں دعا کرنے کا طریقہ بدلا ہوا ہے، آپ کی زندگی میں بھی معجزات شروع ہو جائیں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت ہے۔